खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम शारा दस्तूर। मैं हूं शहजाद रजा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज हाफिजाबाद में खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अपोजिशन हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है और हुकूमत को दीवार से लगाना चाहती है, और उसकी वजह यह है कि अपोजिशन के रहनुमा जिनके खिलाफ करप्शन के केसेस या तो ज़ेरे इल्तवा है या उन पर फैसले आ चुके हैं, उनसे उनको छुटकारा चाहिए। और जब हुकूमत इस बात पर राजी नहीं होती तो वही अपोजिशन जमातें और रहनुमा आला अदलिया को और हमारी जो पाक अफवाज हैं उनको बदनाम करना शुरू कर देते हैं। वो जिक्र कर रहे थे उन PDM के जलसों का जिसमें खासी इश्तियाल अंगेज और कहा जाए तो गैर आईनी और गैर कानूनी तकारीर हुई। उसके साथ साथ अपोजिशन जमातें जो हैं वो अपना एक मोमेंटम कायम रखने पर बज़िद हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में तमाम अपोजिशन के जो सरकर्दा रहनुमा हैं वहाँ पे गए, उन्होंने जलसे किए और इंतखाबात चंद दिन बाद होने जा रहे हैं। तो वो भी एक टेस्ट केस होगा हमारी सियासी जमातों के लिए, हुकूमत के लिए भी, कि वो कितने पॉपुलर हैं इस वक्त। और गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन भी यकीनन अगर अपोजिशन जमातों में से कोई जीतती है तो उनके मौक़िफ़ को खासी तक़वियत मिलेगी, और अगर हुकूमत यानी तहरीक इंसाफ के जो जिनको तहरीक इंसाफ मदद हासिल है जिन उम्मीदवारों को, वो जीतते हैं तो हुकूमत यकीनन इस बात पर कहेगी कि अवाम ने एक दफ़ा फिर उनको वोट के काबिल समझा। अगर ये कहा जाए कि वोट को इज्जत दो की बात का एक बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने नारा बुलंद किया, इससे पहले जब नून लीग की हुकूमत थी तो तहरीक इंसाफ ने 126 दिन का धरना दिया। उसके बाद एक अदालती कमीशन पर जो है वो इत्तफाक हुआ, उसका जो फैसला आया उसको तहरीक इंसाफ ने कबूल किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बशमूल वज़ीर आज़म ने ये बार बार कहा कि अगर किसी जमात को एतराज़ है इलेक्शन के नताइज पर, 2017 के जो इलेक्शन थे, तो वो कह सकते हैं कि किसी ना आप इस पे इसकी इंक्वायरी आप करवाएं, अगर कोई उन किसी हल्के पर एतराज है तो उसके बारे में आप बताएं, और उसके बाद फिर एक आगे चलें, इश्यूज के ऊपर बात करें। हुकूमत अपना आधा वक्त तकरीबन गुजार चुकी है, आधा वक्त बाकी है, तो क्या इसी लड़ाई झगड़े में ये वक्त भी गुजर जाएगा? ये बात हुकूमत भी यकीनन सोच रही होगी और अपोजिशन को भी ये सोचनी चाहिए। इसके साथ यकीनन हम कुछ बात करेंगे प्रोग्राम के आखिर में कोविड-19 की, कोरोना वायरस की दूसरी लहर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस वक्त जारी है, और पंजाब में मुसलसल तीसरे रोज 300 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नई रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई हैं हुकूमत ने मुख्तलिफ शहरों में, और ये कहा है कि अवाम जो है मास्क के बगैर घर से ना निकलें, और निकलेंगे तो इस बार जुर्माना भी होगा। तो ये खासी एक खतरनाक सूरत हाल है जिस पर हम सबको अमल करने की ज़रूरत है, उन हिदायत पे जो हमारे डॉक्टर हजरात ने और हुकूमत की जानिब से जो नामजद करदा लोग हैं उन्होंने दी हैं। इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं राना ताहिर साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। राना ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। निसार चीमा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा, हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। उस्मान बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। उस्मान बसरा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राना ताहिर साहब, आपसे मैं आगाज करता हूँ गुफ्तगू का, और ये PDM का जो पहला जलसा हुआ गुजरांवाला में, उसमें नवाज शरीफ साहब जो आजकल लंदन में इलाज की गर्ज से गए हुए हैं, उन्होंने तकरीर की, और कल जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया उसमें कहा जी वो तकरीर सुनकर झटका लगा, आई वॉज शॉक्ड। तो वो झटका अब लगा उन्हें या उसी वक्त लग गया जब वो सुन रहे थे? जी शहजाद, इसमें बात यह है कि PDM जो है ना, ये इत्तेहाद बना ही एक मनफी मकसद के लिए, और फिर जिस तरीके से जलसे शुरू किए गए और जलसों में जो जुबान इस्तेमाल की गई, उसको किसी तरीके से भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई मुल्क में अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका एजेंडा कुछ और है। आपने कहा नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए लंदन गए हुए, क्या के तो वो यही गए हैं, क्या कि यही गए हैं ना। अब 1 साल होने को है उन्हें गए हुए लंदन। ये देखें, ये सारा आज से 20 साल पहले भी यही कहकर गए थे सऊदी अरब कि पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं है। ठीक, ये तो PTI वाले जो हैं ये कहते हैं वो हुकूमत से एग्रीमेंट करके गए थे, वो बाकायदा माफी मांग कर गए थे, अपनी सजा माफ करवा कर गए थे। वो दरखास्तें आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। ठीक। अब मसला ये है कि गुजरांवाला के जलसे से लेकर कोयटा तक जो कुछ किया गया उसका एजेंडा क्या था, उसका नतीजा खुद मुस्लिम लीग नून के लिए क्या निकला है कि आज उनके 2 सरकर्दा रहनुमाओं नवाब सनाउल्लाह जहरी और जनरल अब्दुल कादर बलोच ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने इनके इस बयानिए से लाताल्लुकी का ऐलान किया। ये वही नवाब सनाउल्लाह जहरी हैं
جن کے بارے میں جب ان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد آئی تھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں نکلوا دیا، ہماری حکومت ختم کروا دی۔ اب وہی نواب ثناء اللہ زہری صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ گئے۔ اسی طرح پنجاب میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے کئی ایم پی ایس جو ہیں وہ کھلم کھلا اس بات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ صورتحال جو نواز شریف صاحب، ایک تو وہ تاحیات، یہ کس بات کو مانتے ہیں؟ پاکستان وہ عدالت عظمیٰ کے 5 رکنی بینچ نے انہیں نااہل قرار دیا، تاحیات نااہل قرار دیا، وہ فیصلہ انہیں قبول نہیں۔ احتساب عدالتوں سے سزا یافتہ وہ فیصلہ قبول نہیں۔ اگر کوئی کسی کیس میں کوئی کسی عدالت سے کوئی آبزرویشن آ جائے ان کے حق میں، اس کا حوالہ دیں گے۔ جو فیصلے آپ دیکھیں میاں صاحب جو کچھ بھی بیانیاں لے کر چل رہے ہیں، یہ کسی طرح بھی آئین میں اس کی گنجائش نہیں۔ میں واپس آتا ہوں نثار چیمہ صاحب، یہ جو کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کا انٹرویو آپ نے پڑھا ہوگا، اور انہوں نے مطلب جو الفاظ استعمال کیے اور کہا کہ انہیں جھٹکا لگا، یہ ساری باتیں سن کے نواز شریف کی تقریر سن کے، تو یہ کیا اس کا مطلب ہے کہ جو نون لیگ اپنا ایک بیانیہ لے کے چل رہی ہے، رائٹ اور رانگ، پاکستان پیپلز پارٹی اس کو اپنانا نہیں چاہتی، اور مطلب بحالت مجبوری وہ جو ہے پی ڈی ایم کے سٹیج پر آپ لوگ اکٹھے ہیں؟ نثار چیمہ صاحب دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایوان میں پارلیمنٹ میں سب سے پہلے سلیکٹڈ کا لفظ جو تھا وہ بلاول بھٹو صاحب بھی بولا، اور ظاہر سلیکٹڈ اگر ہے تو کوئی سلیکٹر بھی تو ہے نا۔ سلیکٹر کون ہے یہ سب کو پتا ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، بات تو سارا جانے ہے۔ اور بات یہ ہے کہ انہوں نے تو وہ پھر اپنے وہ شوق کا اظہار کیوں کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، جو کہتے ہیں کہ آئی واز شاک، نواز شریف صاحب کی تقریر سن کے ان کو جھٹکا لگا، تو وہ پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں اب بات؟ یعنی ایسے بغیر ثبوت سے تو وہ ایسی بات نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بیانیہ کیا ہے، بیانیہ ہمارا یہ ہے کہ حق حکمرانی عوام کا ہے، اور تمام افراد کو، تمام اداروں کو وہ کردار ادا کرنا چاہیے جو آئین نے، دستور نے طے کر رکھا ہے۔ یہ ہے بیانیہ، اس میں کس کو اختلاف ہو سکتا ہے مجھے بتائیں؟ جنہوں نے آئین شکنی کی ان سے بھی پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جی بالکل بات صحیح ہے۔ اچھا چیمہ صاحب، میں بار بار ایک سوال میں اپنے مہمانوں سے کرتا ہوں جو یہ جو آرگومنٹ دیتے ہیں، وہ آرگومنٹ یہ ہے کہ اپوزیشن کا کام ہے حکومت کی مخالفت کرنا ایشوز پہ، فائن، اپوزیشن یہ بھی کر سکتی ہے کہ وہ آئین کے تحت وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے، اور آئین میں ایک طریقہ درج ہے کہ حکومت کو اپنے وقت سے پہلے کس طریقے سے گھر بھیجا جا سکتا ہے۔ اب وہ آئینی طریقے آپ اپنائیں گے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی طریقہ ہے تو آپ وہ بھی ذرا مجھے سمجھا دیں۔ نہیں، ہم نے بالکل آئینی طریقے اپنانے ہیں، ہم نے وہ کنٹینر والی اپوزیشن نہیں کرنی ہے۔ ہم نے کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے ہم نے گیس اور بجلی کے بل نہیں جلانے، ہم نے پی ٹی وی پہ حملے نہیں کرنے، ہم نے پولیس پہ حملے نہیں کرنے، ہم نے قوم کو لا قانونیت کے درس نہیں دینے، ہم نے قوم سے یہ نہیں کہنا کہ آپ گیس اور بجلی کے بل نہ دیں، آپ پیسہ جو ہے وہ ہنڈی کے ذریعے بھیجیں، بینکوں کے ذریعے نہ بھیجیں، ہم نے سول نافرمانی کی کال نہیں دینی۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، قانون پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں، قانون پسند لوگ ہیں، قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، ہم نے قانون۔ اچھا، لوگ پھر ایک سوال اور بھی کریں گے چیمہ صاحب، اس سے پہلے بسرا صاحب کے پاس جاؤں، ایک سوال اور، جب چیمہ صاحب سنیں سوال سنیں، چیمہ صاحب، نثار چیمہ صاحب لسن ٹو می، غیر جمہوری سوال سن لیجئے، ہم نے نہیں کرنا۔ چلے سوال سن لیں پھر بسرا صاحب کے پاس جاتا ہوں۔ لوگ اگر آپ کہتے ہیں جی قانون پر اتنا عمل، آئین پر اتنا عمل، تو لوگ یہ بھی سوال کریں گے کہ اگر آپ کو عدالت نے نااہل قرار دیا یا عدالت نے آپ کو کوئی سزا دی، تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ ایک عام پاکستانی شہری کے طور پہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو وہ اس قانون کے تحت اس سزا کو مکمل کیجیے۔ آپ کا اگر چلیں میاں صاحب کا آپ نے کہا کہ علاج کی غرض سے باہر ہیں، اسحاق ڈار صاحب ہیں جن کو عدالت جو ہے مفرور اور اشتہاری قرار دے چکی ہے، وہ کیوں واپس نہیں آتے؟ آپ کی سیاسی جماعت کا کیا موقف ہے؟ پھر اگر قانون کی بات ہوگی تو پورے طریقے سے ہوگی نا، آئسولیشن میں نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس بات کو چھوڑ دیں کہ جس ادارے نے یہ کیس بنائے نیب، اس کے بارے میں عدالتی عظمیٰ کے کیا الفاظ ہیں، کیا آبزرویشن ہیں، کیا ریمارکس ہیں، کیا انہوں نے فیصلے میں لکھا ہے کہ نیب وہ ادارہ ہے جو پولیٹیکل انجننے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ جس جج نے میاں صاحب کو سزا دی تو اس کے کردار کے بارے میں خود عدالتی عظمیٰ کہہ چکی ہے کہ اس جج کا کردار ایسا شرمناک ہے کہ ہمارے سر بھی شرم سے جھک گئے ہیں۔ جب یہ ہے کہ کیس بنانے والا ادارہ وہ ہو اور جج جو سزا دینے والا اس کا کردار شرمناک ہو، تحریک انصاف کی حکومت میں تو کوئی کیس نہیں بنا، نہ آپ کے رہنماؤں پہ بنا، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر بنا۔ جو بھی کبھی ریلیف ملا ہے عدالتوں سے ملا ہے، عدالتوں سے
ہمیں اب بھی یہ پورا یقین ہے، ہمیں اعتماد ہے کہ عدالتیں یہ ہے کہ دیکھیں ایک عدالت نے فیصلہ کیا تو سزا دی، جیسے بھی ایک ویک سے کنٹروورشل نہیں، لیکن اگر آپ کو اب ریلیف ملے گا وہ بھی عدالت گزارش سنیں نا، اگر آپ کو چلے بسرا صاحب کے پاس جاتا ہوں، لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو اعتراض ہے جج صاحب کے کنڈکٹ پہ، آپ کو فیصلے پہ، تو آپ گزارش سن لیجئے، میں بسرا صاحب کے پاس جا رہا ہوں، لیکن میرا ایک پوائنٹ جو ہے، اگر آپ کو اعتراض ہے جج صاحب کے کنڈکٹ پہ یا عدالت کوئی کسی بھی عدالت کے فیصلے پہ، تو وہ ریلیف لینے کا فورم بھی عدالت ہی ہے، ایپلیٹ فورم۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی یہ فیصلہ ہمیں قبول نہیں ہے اس لیے ہم سزا نہیں کاٹتے یا کوئی اور بات کرتے ہیں، اس پہ آپ بات کیجیے گا۔ لیکن بسرا صاحب کے پاس جاتا ہوں، پھر آتا ہوں واپس۔ نثار چیمہ صاحب، بسرا صاحب سے کامنٹ لے کے آپ کی جانب آتا ہوں۔ بسرا صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ آج جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے کہ حکومت جو ہے بلیک میل کر رہی ہے، کرپشن کیسز ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر حکومت یہ بات نہیں مانتی تو پھر وہ اعلیٰ عدلیہ کو اور پاک و فاش کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ جب کرتے ہیں اس کے لیے قوانین موجود ہیں، قانون اپنی حرکت میں آنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ کیپٹن صفدر نے قانون شکنی کی اور اس کے بعد جو ایشو کریٹ ہوا تو گورنمنٹ کو بیک فٹ پہ آنا پڑا۔ تو سوال ایک میرا یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قانون پر منوان عمل ہونا چاہیے تو پھر کیا سیاسی مصلحت کا یا آپ تھوڑا سا لینینٹ ویو کیوں لے جاتے ہیں، مصلحت پسندی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ بسرا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک تو ابھی آپ نے حافظ آباد کے بات کی، حافظ آباد میں کوئی جلسہ نہیں تھا، حافظ آباد میں پرائم منسٹر تشریف لے کے آئے، میں ان کے ساتھ ہی تھا، ابھی وہیں سے آ رہا ہوں، اب وہ لاہور چلے گئے۔ ٹھیک، وہ اس لیے تشریف لے کے آئے کہ وہاں ایک یونیورسٹی کا، دیکھیں پاکستان کے اندر 72-73 سال تو پاکستان کو مارد وجود میں آئے ہو گئے، اس کو ضلع کو بنے ہوئے اب دہائی ہو گئی ہے اس کے اوپر۔ آج تک وہاں پہ نہ کوئی یونیورسٹی ہے، نہ وہاں پہ کوئی ہاسپٹل ہے، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے، تو وہاں سے بڑے بڑے لیڈرز بھی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے آگے جا کے پھر وطن فروشوں کو ووٹ بھی دیے۔ تو ایک تو پرائم منسٹر نے وہاں تشریف لائے، سنگ بنیاد رکھا یونیورسٹی کا، دوسرا سنگ بنیاد رکھا ہے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل حافظ آباد کا۔ اور کیونکہ وزیر اعظم جب تشریف لے کے آئے ہیں تو وہ اتنے کرسمیٹک ہیں، اتنی کرشماتی ان کی شخصیت ہے کہ وہاں پہ آپ یقین مانیں ہزاروں کی تعداد میں، مطلب کہ آپ مجمع کو گن ہی نہیں سکتے، لوگ وہاں پہ امڑ آئے ان کو سننے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے۔ اور اس کے اندر جو بڑی امپورٹنٹ بات تھی جو ابھی میں آپ کو بتاؤں، پرائم منسٹر نے اس مجمع سے، جس کی تعداد کو 1.5 لاکھ کے قریب ہوگی، پرائم منسٹر نے اس سے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو پی ڈی این کے نام کے اوپر ایک بلیک میلروں کا، چوروں کا، سزا یافتہ مجرمان کا، ٹی ٹی کرنے والوں کا، یہ منی لانڈررز کا اور ان کا دفاع کرنے والوں کا ایک اتحاد بنا ہوا ہے، یہ سارا جو رینٹ اے کراؤڈ ٹائپ چیز اکٹھی کی گئی ہے، یہ مجھ سے این آر او مانگتے ہیں حکومت سے، آپ بتائیے کہ ان کو این آر او دے دیں۔ آپ یقین مانیے کہ یک زبان مجمع نے 1.5 لاکھ کے قریب مجمع نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ بالکل آپ ان کو این آر او نہ دیں۔ یہ تھا آج کا حافظ آباد۔ اب دوسری بات یہ ہے، میں آپ یقین مانیے کہ ہمارے بہت سے، اچھا بسرا صاحب ایک پوائنٹ ہے، میرا ایک پوائنٹ ہے اور اس پہ ذرا آپ اس سے ملا کے بات کر لیں کہ آپ نے کہا رینٹ اے کراؤڈ، پاکستان مسلم لیگ، نواز ہو، پیپلز پارٹی ہو یا جو بھی دوسری جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں شامل ہیں، جو عام انسان ہے، جو ووٹر ہے، پاکستانی شہری ہے، جو انہیں سپورٹ کرتا ہے، انہیں ووٹ ڈالتا ہے، ہو سکتا ہے وہ نیک نیتی سے ڈالتا ہو ووٹ کہ بھئی یہ لوگ ہیں، ان کو شاید نہ سمجھ ہو کہ بہت زیادہ سیاسی شعور نہ ہو، یا ان کو وہ بہتر دل سے ان کو بہتر سمجھتا ہو، تو وہ اس شخص کو یا ان کے سپورٹر کو تو ہم کوئی مطلب برے الفاظ سے یاد نہیں کر سکتے، وہ بھی پاکستان کا اتنا ہی شہری ہے، سیاسی حق رکھتا ہے، تو شاید رینٹ اے کراؤڈ نہ ہو، کوئی جینوئن لوگ بھی ہیں اس میں۔ بسرا صاحب نہیں، جب ہم رینٹ کراؤڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ووٹ دیا تھا لوگوں نے، انہوں نے جو ایک دھوکہ دہی سے، دیکھیے یہ سیاست کے ڈبل شاہ ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بلوچستان مسلم لیگ نون کے سربراہ نے کہا کہ نواز شریف کسی کے پے رول پہ کام کر رہے ہیں، یہ سیاست کے اندر گھسے ہوئے نوسر باز ہیں۔ میں نے نہیں کہا، مسلم لیگ نون کے آج جو صدر رہے ہیں بلوچستان کے، ثناء اللہ زہری جن کے چیف منسٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں نواز شریف، یہ کسی اور کا بیانیہ یعنی کہ مودی کا بیانیہ پاکستان میں لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اوپر کنٹرول بھی نہ میرا تھا نہ کسی جماعت کے آدمی کا تھا، ان کے اوپر کنٹرول بیرونی قوتوں کا ہے۔ تو پاکستان کے محب وطن وہ شہری جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا، انہوں نے نریندرا مودی کے بیانیے کو پاکستان میں لانے کا ووٹ یقیناً نہیں دیا۔ ان کا ووٹر محب وطن ہے، قیادت جو ہے وہ وطن فروشی پہ اتری ہوئی ہے، وہ وطن کی چادر، وطن کی جو دھرتی ماں کے ساتھ سے چادر کھینچ رہی ہے، وہ تو لیڈرشپ ہے۔ اچھا، اور ساری لیڈرشپ، میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ اس میں بات بتاؤں، نثار چیمہ صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں،
مسلم لیگ جو اصل میں مسلم لیگ تھی یہ ان لوگوں کی تھی. نواز شریف کا خاندان اس کے اوپر قابض ہے. اور مجھے ترس آ رہا ہے, آپ شاید نہیں جانتے نثار چیمہ صاحب کی فیملی کو, میں جانتا ہوں, مجھے ترس آ رہا ہے کہ اتنی اچھی خاندان کا چشم و چراغ پاکستان کی تحریک میں آگے آگے رہے, اور آج بھارت کا بیانیہ اٹھائے ہوئے ایک ایسے آدمی کو چلیں اس میں نہیں جاتے کہ اس دور میں کیا ہوا. چلیں مسلم لیگ کو ٹیک اوور کرنے کی تاریخ میں نہیں جاتے کہ اسلام آباد ہی میں جس طرح کرسیاں چلی اور یہ ٹیک اوور ہوا, وہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی. لیکن سوال ایک میرا یہ ہے, آپ نے کہا کہ لوگ ہیں اور یہ دھوکہ دہی دیتے ہیں, رینٹ ٹیک آؤٹ وغیرہ وغیرہ, تو اچھا لوگ مہنگائی سے بھی تانگ ہیں سر, یہ بھی آپ اس پہ بھی تھوڑا سا مطلب ذرا تبصرہ کیجئے کہ اگر ان کو ایک نان جو ہے وہ 15 سے 20 روپے کا مل رہا ہے, یا 80 روپے کلو آٹا مل رہا ہے, یا 100 روپے 80 روپے کے قریب چینی مل رہی ہے, تو لوگ تو پھر نکلیں گے باہر, چاہے وہ نواز شریف صاحب کوئی کال دیں یا کوئی اور اپوزیشن کا رہنما وہ بات کرے. تو جینوئن ایشوز یا پرابلمس تو لوگوں کو ہیں, اس بات پر بھی تو بات ہونی چاہیے. دیکھیے ہم اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں, وزیر اعظم پاکستان اس کو ببانگ دوہل پبلکلی اپنی تقاریر کے اندر ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ مہنگائی کا ایک مسئلہ ہے, اور ہم اس کی سرکوبی کے لیے پوری دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. کبھی آپ بتائیے کہ میرے وزیر اعظم سے لے کبھی کس نے اس کو انکار کیا, لیکن آپ مجھے بتائیے کہ یہ ایک بڑا $1 ملین کویسچن ہے اور بڑا تھاٹ پرووکنگ قسم کی چیز ہے کہ اچھا ملک میں مہنگائی ہے, ابھی پہلی حکومتوں میں بھی رہی, لیکن ملک میں مہنگائی ہے تو میں بھارت کا بیانیہ اٹھا کے لے آؤں. ٹھیک ہو گیا, مہنگائی کا آٹا مہنگا ہے تو فوج کو گالی دینا. چلے بھارت کے بیانیے پہ میں چیمہ صاحب سے کامنٹ لے لیتا ہوں. ٹھیک, رو کے ساتھ مل جاؤں. ٹھیک, مہنگائی ہے تو اپنی بہادر. اچھا یہ الزام جو ہے نا بسرا صاحب, یہ الزام بڑا خطرناک ہے کہ اگر آپ کو اس بات یہ پبلک پلیٹ فارم پہ سے اگر آپ یہ بات کریں گے کہ کوئی شخص را کے پے رول پہ یا اس کا ایجنڈا فالو کر رہا ہے, اس پہ کام کر رہا ہے, تو بڑا سنگین الزام ہے, اور اگر واقعی سچ ہے تو اس شخص کو تو مطلب قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ایک مجھے لائن بولنے دیں. جی بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں گھر کا بیدی لنکا ڈارا ہے, چلیں بلوچ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف را کا ایجنٹ اور ان کا بیانیہ پاکستان میں لے کے آئے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنی جماعت کی لنکا ڈارا. اچھا ویسے ان سے یہ بھی سوال ویسے ہمیں کرنا چاہیے کہ اتنا عرصہ وہ ان کے ساتھ رہے تو اس کا مطلب تھا کہ وہ بھی را کے ایجنڈا فالو کر رہے تھے, اور اگر آج ذاتی مفادات کی وجہ سے علیحدہ ہوئے ہیں. خیر اس پہ بات کرتے ہیں. رانا طاہر صاحب, ایک آرگومنٹ جو اکثر ہمیں دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی حکومت کو چاہیے کہ جی مہنگائی کنٹرول کرے, صحت عامہ پہ توجہ دے, تعلیم کی سہولیات بہتر بنائے, عوام ایڈمنسٹریٹو ایشوز پہ کام کرے, اور جس قسم کی گورننس ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. اگر حکومت کا فوکس صرف اور صرف احتساب کی طرف زیادہ ہوگا تو پھر یہ باقی ایشوز نظر انداز ہو جائیں گے. تو وہ احتساب وغیرہ تو ہوتا رہے گا بعد میں, کرپشن بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ان ایشوز پہ کام یہ اکثر ایک دلیل آتی ہے. آپ کے خیال میں یہ مناسب ہے یا نہیں؟ شہزاد دیکھیں, مہنگائی جو ہے نا بلا شبہ اس کو کم ہونا چاہیے, لیکن یہ جب سے پاکستان بنا ہے 1947 سے لے کر آج تک جو حکومت بھی آئی ہے اس کے خلاف اس وقت کی اپوزیشن نے مہنگائی کا شور ضرور کیا. آپ نواز شریف صاحب کی تقریریں اٹھا کر دیکھیں, محترمہ بے نظیر جب وزیر اعظم تھی تو وہ کہتے تھے کہ اس نے مہنگائی مسلط کر دی ہے. آپ دیکھیں کہ جو ڈالر کی پرائس 48 میں تھی, کیا 2000 میں وہ تھی, کیا 97 میں وہ تھی, 96 میں وہ تھی. یہ مہنگائی جو ہے وہ ہر دور میں بڑھتی رہی ہے. حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ اس طرف توجہ دیں, لیکن جب ہم 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں تو اس کے تحت مہنگائی کو کنٹرول کرنا صوبائی حکومتوں کا کام ہے. اور کیا مہنگائی جو ہے سندھ میں مہنگائی نہیں ہے؟ مہنگائی ہر جگہ ہے اور اس کو کم کرنا چاہیے. لیکن اب میں آتا ہوں دوسری بات کی طرف. بات یہ ہے, محترم نثار چیمہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ جج کا کردار ارشد ملک صاحب کی طرف ان کا اشارہ تھا, بڑا شرمناک تھا. اس سے زیادہ شرمناک کردار میاں نواز شریف کا تھا, جس نے جب وہ عدالت میں 6 ہفتے کے لیے انہیں علاج کے لیے ضمانت دی تھی سپریم کورٹ نے کہ انہوں نے کہا کہ وہ بہت بیمار ہیں, عدالت نے مہربانی کرتے ہوئے انہیں 6 ہفتے کی ضمانت دی. بجائے ہسپتال میں داخل ہونے کے وہ ارشد ملک کو جاتی عمرہ بلا کر اس سے گفتگو کرتے رہے. شرمناک کردار تو یہ تھا. شرمناک کردار وہ تھا جو جسٹس قیوم کو فون کر رہے تھے شہباز شریف صاحب. تو یہ چیزیں جو ہے یہ وہ بہت معزز جج صاحبان تھے. 5 رکنی بینچ جو تھا, قوم انہیں سلام کرتی ہے. اس میں سابق چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسا ایسے جج تھے جنہوں نے میاں نواز شریف کو تاحیات نااہل قرار دیا. اب باقی بات, اب عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بلایا, وہ نہیں آئے. کتنے دن وہ ہسپتال میں لندن میں جا کر داخل رہے ہیں.
تو اصل چیز جو ہے نا، دیکھیں جو بسرا صاحب بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں جب ڈاکٹر اجازت دیں گے تب آئیں گے. وہ ڈاکٹر بھی لندن میں نہیں ہے، وہ بھی دیسی گورا ہے، وہ امریکہ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا ایک نا، میں وہی آپ کو بتاؤں. دیکھیں یہ بیانیہ جو بسرا صاحب نے بات کی ہے نا، یہ آپ نے کہا کہ جی کیسے ثابت ہوتا ہے کہ راہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے. بڑا سنگین الزام ہے. دیکھا جائے سنگین الزام ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ انڈین صحافیوں کو سامنے بٹھا کر یہ کہیں کہ کارگل میں واجپئی صاحب صحیح کہتے تھے کہ ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا، جب آپ کوئی موقع نہ جانے دیں، جب آپ کبھی ڈان لیکس کی بات ڈرامہ کریں، کبھی کوئی پاکستان کی افواج کے خلاف سازشیں کریں، اور آپ کو اس وقت شرم نہیں آئی جب آپ گورنر جیلانی سے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا رہے تھے ان کے سامنے، اس وقت شرم نہیں آئی جب آپ حلف اٹھا رہے تھے پنجاب کے وزیر خزانہ کا، جب ایک مارشل ایڈمنسٹریٹر حلف لے رہا تھا ان سے. یہ جمہوریت کے بڑے چیمپئن بنتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں نثار چیمہ صاحب یہ بتائیں کہ آج یہ جو آپ کے کوئٹہ کی لیڈرشپ نے استعفیٰ دیا اور بڑی سنگین قسم کے الزامات لگائے آپ کی اعلیٰ قیادت پہ، جس کا ذکر بسرا صاحب کر رہے تھے، تو وہ کیا ہے؟ ذرا ایکسپلین کر دیں کہ ان الزامات میں آپ سمجھتے ہیں کوئی صداقت ہے یا انہیں انویسٹیگیٹ کم از کم ہونا چاہیے؟ ایک تو دیکھیں، میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے حکومتی موقف جو ہے اس کی ترجمانی کے لیے ہمارے دو دوستوں کو بلایا ہوا ہے، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم ان دونوں کے برابر مجھے ٹائم دیا جائے. مجھے رانا صاحب تو ایک آزاد تجزیہ کار ہیں، وہ تو اپنے دل کی بات کرتے ہیں چاہے وہ حکومت کے حق میں ہو یا اپوزیشن کے. دوسری بات یہ ہے کہ میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے رانا صاحب سے کہ وہ کھلتے ہوئے صحافی ہیں، ان کی یہ توقع نہیں ہے یہ گالم گلوچ والا جو کلچر ہے تو پی ٹی آئی کی کلچر ہے. چلے پی ٹی آئی کی نمائندگی کو ترجمانی ضرور کرے، لیکن وہ کم از کم اس کو شرم نہیں آتی، اس کو شرم نہیں آتی. یہ تو یہ رکھتی ہے یہ الفاظ. اچھا، لفظ شرم نہ گالی کے زمرے میں نہیں آتا. خیر آگے بڑھتے ہیں. میری جو کوئٹہ کی اعلیٰ قیادت اور سنگین الزامات، آپ اگر یہ کہ یہ اس طرح ملک دشمنی کے اور راج کے ایجنٹی کے یہ سرٹیفکیٹ بانٹنا چاہتے ہیں نا، آپ کے ان پارٹی رہنماؤں نے جو کل تک پارٹی میں تھے انہوں نے یہ بات کی ہے. عوام میں سے کسی نے مودی کی فتح کی خواہش کا اظہار نہیں کیا. چیمہ صاحب، عمران خان، نثار چیمہ صاحب گزارش سن لیجیے. وہ بسرا صاحب نے بھی، چیمہ صاحب بیانیہ جو ہے ہندوستان کا بیانیہ اس پر بیان کیا گیا، اس کو پروموٹ کیا گیا. گزارش سن لینا. نثار چیمہ صاحب ریلیونٹ کوشچن ہے، مجھے ریلیونٹ جواب دیجیے. نثار چیمہ صاحب ریلیونٹ جواب دیجیے. عثمان بسرا صاحب نے بھی، رانا طاہر صاحب نے بھی ریفرنس دیا ہے آج پریس کانفرنس کا، ثناء اللہ زہری اور عبدالقادر بلوچ، انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. بات یہ ہے کہ کیا بھارت کا بیانیہ جو پروموٹ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ جب عمران خان نے کہا کہ القاعدہ کے دہشت گردوں کو آئیے صحیح نہیں ٹریننگ دی، نہیں کیا یہ پاکستان؟ گزارش سنیں نا، گزارش سن لیں. چیمہ صاحب سوال تو سن لیں، سوال سنیے گا. چیمہ صاحب سوال سنیں پلیز. لسن ٹو می چیمہ صاحب. عبدالقادر بلوچ اور سردار ثناء اللہ زہری جو بات کر رہے ہیں وہ حقیقت ہے یا جھوٹ ہے؟ پہلے میری بات آرام سے سنیں، میری بات مکمل ہونے دیں. نہیں، میں نے ایک سوال کیا سر آپ سے. چیمہ صاحب میں نے ایک سوال میں دوبارہ دہراتا ہوں. چیمہ صاحب لسن، میں دوبارہ سوال دہراتا ہوں. آج سردار ثناء اللہ زہری صاحب کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف بھارت کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. یہ وہ شخص ہیں کہ جو کل تک آپ کی جماعت میں تھے. یہ اس کو ایکسپلین کر دیں ذرا. نہیں، میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دینا کہ یہ کیا یہ القاعدہ کے دہشت گردوں کا یہ دیکھیں سوال گندم جواب چنا. میرا سوال کچھ اور ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی سیاسی جماعت کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں جو کل تک آپ کی جماعت میں تھے، وہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ بتا دیں بس. غلط بات کر رہے ہیں. اچھا، ان کو آج پتا چلا ہے کہ ان کو یہ دیکھیں کیا ہماری قوم کو یہ بھول گیا کہ یہ کس نے یہ کہا ہے کہ القاعدہ کے دہشت گردوں کا یہ ٹریننگ بھی ایران کے خلاف پاکستانی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے. اچھا چلیں، اور بات کافی بات جو ہے میں کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں کہ دیکھیں حافظ آباد کے جلسے کی ہمارے عزیز دوست بھائی بسرا صاحب نے بات کی ہے. دیکھیں ان کے بھی یقیناً علم میں ہوگا. مجھے بے شمار میسج آ چکے ہیں، آپ چاہیں تو میں آپ کو فارورڈ کر دوں. بسرا صاحب کو فارورڈ کرتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے بسرا صاحب کو پتا ہوگا کہ آدھی سے زیادہ جلسہ گاہ خالی تھی، جو بھری گئی وہ کس طرح بھری گئی کہ یہ میرے پاس اب بھی میسج ہے کہ ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر وزیر آباد جو ہے اے سی کے ساتھ تو لکھ رہا ہے کہ جناب جو آپ نے حکم کیا تھا
کہ مختلف اسکولوں سے ٹیچرز کو لے کے جانا ہے جلسہ گاہ میں، اتنے ٹیچرز کو تیار ہم نے کیا ہے، ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام کرے. یہ حالت ہے والا ڈویژن میں کہ جو لوگ وہاں پہ لے کے گئے، جو رینٹڈ کراؤڈ جو تھوڑا سا جمع کیا گیا. چیمہ صاحب ویسے ایک بات ہے، چلیں جو اگر یہ بات سچ پر مبنی ہے، سنیں گزارش سنیں، یہ لوکل لیڈرز جو ہوتے ہیں نا، اگر یہ بات سچ پر مبنی بھی ہے تو انتہائی غیر مناسب بات ہے. لوکل جو رہنما ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ لے کے، کون سی سیاسی جماعت یہ کام نہیں کرتی رہی؟ انہوں نے سپریم کورٹ حملے کا ذکر کیا، کیسے گاڑیاں بس بھر کے لوگ جو ہیں پنجاب کے مختلف ضلعوں سے آئے اور یہاں پر انہوں نے وہ بات کی. تو بات یہ ہے کہ تو ہر سیاسی جماعت کرتی ہے، یہ ایشو کیا ہے؟ میرے سوال کا تو جواب ہی نہیں دیا آپ نے. تو آپ ایک اور نہیں کرتا، یہ اس کا جسٹیفیکیشن ہے، یہ اس کا جواب ہے. نہیں، میرے سوال کا آپ جواب نہیں دے رہے جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. کل تک وہ لوگ آپ کی جماعت میں ہیں، آج وہ کہہ رہے ہیں آپ بھارت کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، وہ استعفیٰ دے کے چلے جاتے ہیں. یہ بتائیے گا نون لیگ اس وقت کہاں کھڑی ہے؟ کر رہے ہیں جو جیسے اس ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، جیسے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، وہ بھارت کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے جس سے کہا کہ القاعدہ کے دہشت گردوں کو ISI نے ٹریننگ. عبد القادر بلوچ جیسا شخص جو آپ کو پچھلے 5 سال تک جس طریقے سے ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈیفینڈ کرتا رہا ہے اور اس سے پہلے منسٹر بھی وہ رہ چکے ہیں، وہ یہ اگر اس طرح کی بات کو کریں گے تو پھر تو اس کو تقویت ملے گی. خیر، بسرا صاحب یور ٹیک آن دس. وہ کہتے ہیں، چیمہ صاحب کہتے ہیں کہ جی جلسہ کا خالی تھی اور اسکول کے بچوں سے اور ٹیچروں کو لایا گیا اور بھرا گیا، پھر بھی پوری نہیں کر سکے. وہ ذرا اس پہ بات کریں آپ، کیونکہ وزیر اعظم کے ساتھ تھے آج. بسرا صاحب. اچھا، میں آپ کو خدمت میں عرض کروں، چیمہ صاحب مجھے جانتے ہیں، میں ٹیلی ویژن پہ اب یہ دیکھیں اس میں لے آئے ہم کہ آن اوتھ، لیکن میں آن اوتھ کہنے کو تیار ہوں کہ چیمہ صاحب کو کسی نے غلط کہا ہے. یقین مانیے کہ جتنے لوگ جلسہ گاہ کے اندر تھے اس سے زیادہ 2 گنا زیادہ باہر کھڑے ہوئے تھے. اسی جوش و خروش سے وہی لوگ تھے. قطعاً یہ ایک فوج قسم کا لیٹر ہے جو آپ کو پتا ہے نا، مسلم لیگ نون کے اندر ایک فوجی کلب ہے پورے کا پورا، اس میں کیلبری فونٹ میں چیزیں تیار کرتا ہے، جو قطری خط لے کے آتا ہے، یہ پورا کلب ہے ان کے اندر. وہ ایک 2 سیوں سے لکھا ہوا ایک فونٹ کا ایک لیٹر ہے، وہ ان کی خاتونیں 2-4 عورتیں ہیں، وہ اپنے ٹویٹ کیے جا رہی ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. پورا پاکستان جانتا ہے کہ عمران خان اداروں کی تقریم، پاکستان میں اداروں کی مضبوطی اور نئے پاکستان کے قیام کی جنگ لڑ ہے. 23 کروڑ لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. اب مسلم لیگ نون کے اندر کے لوگ بھی نواز شریف کے بھارت نواز مودی گٹھ جوڑ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، اور آج باواز بلند اس کراؤڈ نے حافظ آباد کے اندر، کل ایک کراؤڈ نے سوات کے اندر وزیر اعظم کو کہا پاک فوج زندہ باد ہے، ہماری ریاست پائندہ باد ہے اور ہمارے ادارے اس سے بھی زندہ باد ہیں. اب دیکھیے مسئلہ کیا ہے. دیکھیے چیمہ صاحب کی خدمت میں عرض کروں، چیمہ صاحب دیکھیے ہم ایک دوسرے کو بلین گیم میں پڑے رہیں گے، کوئی حاصل نہیں ہوگا. یہ آپ کو بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے پتا ہے کہ مریم کے جلسے کے اندر، کنونشن کے اندر نعرے لگوائے گئے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورزی ہے. شرم آتی ہے مجھے ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہ ایک پاکستان میں ایسی سیاسی جماعت 3 دفعہ اس نے وزیر اعظم دیا اس ملک کو، بدقسمتی سے ایک ایسی سیاسی جماعت کے پاس ایسی خاندان کی وراثت پڑی ہوئی ہے جو کہتی ہے یہ جو دہشت گردی اس کے پیچھے ورزی ہے. چیمہ صاحب، میرے اور آپ کے گھر میں جو پرسکون نیند ہے اس کے پیچھے میری ورزی کی شہادتیں ہیں. فوج کے جویلوں سے لے کے نیچے سپاہی تک سب نے شہادتیں دی ہیں، پھر جا کے میں اور آپ چین کی نیند سوتے ہیں. اپنے سے 2 گنا بڑے دشمن کو اور جو بے انتہا وسائل رکھتا ہے اس کو میرے یہ فوجی بارڈروں پہ سیاسی کے اوپر کھڑے ہو کے لڑے ہیں، ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورزی ہے. چیمہ صاحب میرے خیال میں دیکھیے کراس ٹاک ہو جائے گی. چیمہ صاحب، بسرا صاحب کو بات مکمل کر لینا ہے، پھر میں آتا ہوں. کراس ٹاک ہو جائے گی، کراس ٹاک ہو جائے گی جی. اب دیکھیے چیمہ صاحب کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ گھر کو آگ لگ رہی ہے گھر کے چراغ سے. نواز شریف الطاف حسین پارٹ 2 بن چکے ہیں. انہوں نے خود کو غیر اعلانیہ طور پر بھارت کا، مودی کا اور را کا ایجنٹ اور سفیر ثابت کر دیا ہے. آپ واقعی صحیح کہہ رہے تھے کہ کسی پہ ہم یہ الزام کیوں لگاتے ہیں. جب بھارت کی سیاستدان کہیں کہ پاکستان کی فوج خاکم بدن ایک روگ آرمی ہے اور نواز شریف اندر میں بیٹھ کے اس کو انڈورس کرے تو یہ را کا ایجنٹ نہیں تو کیا ہے. جب مودی اور کہے کہ پاکستان کی فوج کا جرنیل سیاست میں انوالو ہے، سارا بھارتی میڈیا اس کے ڈنڈورا پیٹے. اچھا، اس کا حل کیا ہے؟ چلیں، وقت کی کمی ہے. بسرا صاحب آخری سوال. بسرا صاحب آخری سوال. یہ اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں، آپ کی بات مان لی جائے، اگر یہ وہ بات کر رہے ہیں ایجنڈا فالو جی مان کے لیجیے کر رہے ہیں، گزارش سنیں نا بسرا صاحب. اگر مطلب کوئی چیز، اگر کوئی الزام ہے وہ عدالت سے جب تک ثابت نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ کر رہے ہیں مفروضے کی بنیاد پر، یا ویسے وہ کر رہے ہیں، مان لی جائے آپ کی بات.
تو اس کا حل کیا ہے؟ حل تو حکومت نے نکالنا ہے. ایک شخص جو ہے اگر پاک افواج کو بدنام کر رہا ہے, عدلیہ کو بدنام کر رہا ہے, اس قسم کی باتیں کر رہا ہے اور جیسے وزیر اعظم نے کہا بغاوت پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس کا حل بھی تو ہوگا نا, اور وہ پوچھنا حکومت سے ہم نے. دیکھیے اس ملک کے اندر مسئلہ کیا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا. ہم اوور ویلمنگلی ایک رحم کھانے والی قوم ہے. ہم قانون کی حکمرانی سے زیادہ رحم کھانے پہ دلیل رکھتے ہیں. اچھا, آپ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آئین کے اندر قانون میں چیز موجود ہے. نہیں تو پھر جس نے کرپشن کیا اس پہ بھی رحم کھا لیں, اس کو بھی باہر بھیجیں. جو جیلوں میں لوگ ہیں جنہوں نے قتل کیے ہیں ان پر بھی رحم کھا لیں. پھر کیا مسئلہ؟ سر سن لیجیے, اگر میرا لاجک سن لیں گے تو میرے خیال میں آپ کو سوال کی ضرورت نہیں رہے. ہم نے پرائم منسٹر نے اور گورنمنٹ کا اس کے اوپر بڑا واضح ٹیک ہے کہ اگر آپ ریاست کے خلاف کو بات کریں گے, بیانیہ اٹھائیں گے, قوانین موجود ہیں. ہم نے ان کو ٹائم مل رہا ہے, اس ٹائم کے اندر یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. سب سے بڑی طاقت ہے لوگوں کی. جب تک لوگوں کے اوپر ان کا باطن نہیں کھلے گا, ظاہر نہیں ہوگا, لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ پاکستان وہ ایک قوم ہے جس کے اوپر جو الاعلان حکومت بھارت کے ساتھ کھڑا ہو گیا, جو الاعلان میری فوج کو. آپ مجھے بتائیے نشاط سیما صاحب ایک سوال کرنے کے میرے بھائی ہیں, میں بھی کر لیتا ہوں. سیما صاحب آپ مجھے بتائیے کہ مریم کے کنونشن کے اندر یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے مبنی ہے کہ جب نعرہ لگا, آپ خدا کو حاضر نظر جان کے بتائیں. پوائنٹ آ گیا, ڈیپینڈ کر سکتے ہیں. بس ایسا پوائنٹ آ گیا آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ کا. لیکن یہ کہ اگر آپ کا واحد ڈیفنس یہ ہے کہ جو شخص یا کوئی ایسی جماعت جو پاک افواج کو بدنام کر رہی ہے کہ آپ اگر اس پہ سیٹسفائیڈ ہیں کہ وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں عوام کے سامنے, تو میرے خیال میں شاید اس سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آپ ایگری کریں گے اس سے رانا صاحب؟ نہیں بالکل ایگری نہیں کرتا. آپ کا چیمہ صاحب وقت کی کیونکہ کمی ہے, آپ کے لوگوں دونوں کا, بسرا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. میں رانا صاحب سے فائنل کامنٹ لینا چاہوں گا. جی رانا صاحب. بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی افواج پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں, ان کے خلاف آئین شکنی کے الزام میں کارروائی ہونی چاہیے. آرٹیکل 6 جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ جس مرضی کے بندے پر لگا لیں, یہ بھی آئین شکنی ہے. آئین میں لکھا ہے کہ افواج پاکستان کی تضحیک نہیں کی جا سکتی. آئین میں لکھا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کی تضحیک نہیں کی جا سکتی. اس پر حکومت کو حرکت میں آنا چاہیے اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. مقدمات درج کر کے ان کا ٹرائل کرنا چاہیے, اسپیشل کورٹ بنانی چاہیے. وزیر داخلہ کو چاہیے کہ وہ وفاقی کابینہ میں یہ معاملہ لے کر جائیں اور وہاں سے وفاقی کابینہ کی اپروول سے ان کے خلاف غداری کے مقدمے کے لیے ایک اسپیشل کورٹ بنا کر استغاثہ دائر کرے وزارت داخلہ نواز شریف اور اس کے حواریوں کے خلاف. تو اس میں آپ حکومت کا جو ویو ہے کہ جیسے بسرا صاحب نے بھی کہا کہ وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں لوگوں کے سامنے. نہیں ایکسپوز تو ہو گئے نا. اب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے جو وطن کی سالمیت, وہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان میں سپاہی سے لے کر چیف آف آرمی اسٹاف تک شہید ہوئے ہیں. جنرل ضیاء الحق نے بھی اس وقت وردی پہنی ہوئی تھی جب ان کا طیارہ تباہ ہوا. اس وقت جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل اختر عبد الرحمان بھی ان کے ساتھ تھے جب وہ سارے لوگ شہید ہوئے. یہ ابھی سوات میں آپ نے دیکھا جب دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی, وہاں پہ جنرل مشتاق بیگ صاحب ہیں. تو یہ ادارہ جو ہے اس کے حوالے سے اس قسم کی ہرزہ سرائی پر خاموش نہیں رہنا چاہیے کہ جی ایکسپوز ہو رہے ہیں. وزیر داخلہ کی یہ ذمہ داری ہے, وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ نواز شریف اور ان کے ان ساتھیوں کے خلاف جو یہ بیانیہ فوج مخالف اور انڈیا کے حق میں لے کر چل رہے ہیں, ان یہ معاملہ کابینہ میں لے کر جائیں, اسپیشل کورٹ بنائیں. تو اب یہ پی ڈی ایم کے جلسوں کا کیا بنے گا؟ پی ڈی ایم کے جلسے جو ہے نا, پی ڈی ایم کے جلسے بھی ہونے دینے چاہیے. یہ بھی ایک غلط ہے کہ جی جمہوری حق ہے. جمہوری حق بالکل صحیح ہے, ہونا چاہیے. آپ حکومت پر تنقید کریں, آپ عمران خان پر تنقید کریں, آپ ان کی پالیسیوں پر تنقید کریں, لیکن اگر آپ پاکستان کے خلاف کام کریں گے اپنا شہزاد صاحب, تو اس بات کی کیسے اجازت دے؟ یہ کون سے آئین میں, کون سی ریاست اپنے خلاف کام کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ یہاں پہ تو ایک عجیب تماشا لگا ہوا ہے نا کہ ایک ایسا شخص جو سیاست نہیں کر سکتا, جن کو عدالتیں اشتہاری قرار دے چکی ہیں, وہ جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں. نہیں خود یعنی ان کے اتحادیوں کو بھی کہنا پڑ گیا کہ جی ہم اس میں شریک نہیں, لیکن وہ بھی اگر نہیں شریک ہیں تو کھل کر علیحدہ ہوں. یہ کیا منافقت ہے کہ جی عام اس سے مجھے دھچکا لگا؟ دھچکا کیا لگا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف نے غلط کیا ہے تو پھر آپ الگ کیوں نہیں ہوتے؟ ٹھیک. اور یہ جو آج ثناء اللہ زہری نے بات کی, آپ کے ساتھ اس پر بھی کوئی تحقیقات ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. میں تو تحقیقات سے بات آگے بڑھ چکی ہے. میں نے تو آپ کو عرض کیا کہ اب وفاقی حکومت کو چاہیے کہ کارروائی کرے. ثناء اللہ زہری صاحب جو ہیں انہوں نے دیکھے مسلم لیگ نون کا پرچم کیسے تھامے رکھا وہاں. ٹھیک. جنرل عبد القادر بلوچ جو ہیں وہ ان کے ساتھی ہیں. بالکل. لیکن آج انہوں نے جو کچھ نواز شریف کے بارے میں کہا وہ عمران خان کی باتیں سچ ثابت ہو گئی نا.
ایگزیکٹلی बहुत बहुत शुक्रिया राना ताहिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, सियासी गुफ्तगू अपोजिशन और हुकूमत के माबैन जो एक चपकलश है और अपोजिशन जिस अंदाज से अपने बयानिए को आगे बढ़ा रही है, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोयटा से मुस्लिम लीग नून की साबिका आला क़यादत ने वो बड़ी ख़तरनाक थी, बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद किए, और जैसे मेरे मौजूद मेहमान कह रहे थे कि इस पर तहकीकात भी होनी चाहिए और फौरी तौर पर इनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। हुकूमत इस पर क्या अपना कदम उठाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, बात हम कर रहे थे कोविड-19 की। कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में आया है, इसकी दूसरी लहर। सवाल ये है कि हम जो पहले जिस तरीके से हिदायत पर अमल कर रहे थे, एहतियात कर रहे थे, बड़ी बड़ी मार्केट्स में उनके टाइमिंग्स मुकर्रर थे, होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद थे, तो हमने उसको कंट्रोल किया। लेकिन अब गुज़िश्ता कुछ अरसे से शायद हम रिलैक्स हो गए हैं। हम ये कोशिश कर रहे थे, हम सोच रहे हैं कि अब कोरोना वायरस जो है वो आके गुजर गया है, हम इम्यून हो चुके हैं और ये दोबारा हमें नहीं लग सकता। लेकिन ये गलत साबित हुआ, और जो सेकंड वेव का बार बार लोग बात कर रहे थे वो आ गई, और पाकिस्तान में सूरत हाल भी आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ना शुरू हुई। अगरचे सूरत हाल उस हद तक नहीं गई जो हमें इस वक्त यूरोप में, भारत में, हमारा हमसाया मुल्क है, और उसके साथ अमेरिका में नजर आ रही है, लेकिन खतरे की घंटी है ये, और इसकी वजह से हुकूमत ने कुछ नई पाबंदियों का भी ऐलान किया है जिस पर अमल करना यकीनन हम सबका फर्ज है अगर हमने इस मूजी मर्ज से निजात हासिल करनी है। डॉक्टर मुख्तार साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, और जितने भी ये वायरस अफेक्टेड रिलेटेड डिजीज हैं इनकी जो वैक्सीन तैयार होती है उस पर इनकी एक्सपर्टीज है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने का। ये बताइएगा सबसे पहले तो कि वो वैक्सीन जो है वो अभी कहाँ है? कभी बात होती है कि जी अभी क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, उसके फर्स्ट ट्रायल है, कोई सेकंड ट्रायल है, तो वैक्सीन आएगी कब एग्जैक्टली मार्केट में कि जब हम जाएं केमिस्ट से या डॉक्टर से वो वैक्सीन लें, इंजेक्ट करें और कोरोना वायरस से जो है इम्यूनिटी हासिल कर लें? डॉक्टर साहब। जी शुक्रिया जी। ये खतरे की घंटी वाली बात जो है ना आपने फरमाई है वो ज्यादा बेहतर है। अगर वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन अभी बहुत दूर है, ये इतना अवेलेबल नहीं होगी कि तकरीबन 10 पर फेज 3 में क्लिनिकल ट्रायल्स आ गए हैं, लेकिन उनकी एफिकेसी और सेफ्टी जो है ना जब तक कंफर्म नहीं होगी उस वक्त तक ये वैक्सीन लोगों को नहीं दी जा सकती। और एक जो सेफ एस्टिमेट आप लोग लगा रहे हैं वो यही है कि जून 2021 में शायद ये वैक्सीन जो है ना लोगों को मुहैया हो जाए। लेकिन वैक्सीन के साथ साथ मैं आपको ये भी अर्ज करता चलूं कि एक जो और इशू आ रहा है वो ये है कि शायद ये कोविड-19 की वैक्सीन लोगों को ज्यादा देर के लिए इम्यून न रख सके, इसको बार बार देना पड़े। तो इसलिए इस वक्त जो आपकी बेहतरीन वैक्सीन है वो प्रिकॉशनरी मेयर है। राइट। और इसकी वजह डॉक्टर साहब, इसकी वजह यह है कि वायरस अपने आप को तब्दील कर रहा है, तो जो वैक्सीन आएगी और वायरस अगर अपने आप को तब्दील कर लेगा तो फिर मजीद वैक्सीन या किसी नई वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इसके लिए वैसे तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म और काफी सारे जो है ना इसमें टारगेट जो है ना किए गए हैं आइडेंटिफाई, लेकिन फिर भी वायरस स्मार्ट होते हैं, ये अपने आप को चेंज करके जो है ना। और कोविड-19 का वायरस जो है ना ये बहुत ही बड़ा RNA वायरस है, इसमें ऑलमोस्ट 29,000 बेस पेयर हैं। इसको कंपेयर अगर HIV के वायरस से करें तो उसके तकरीबन 9,700 होते हैं। तो इमेजिन के एक जो छोटा वायरस होता है और बड़ा वायरस कहीं भी अपने आप को तब्दील करके जो है ना वो पहले से ज्यादा इन्फेक्शियस हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो वायरस है और जो उसका साइज है ये कोई मूजी जानवर नहीं है बड़ा सा कि जिसको हम खत्म कर दें और कहें कि जी ये दुनिया से जो है एक्सटिंक्ट हो गया और उसके बाद दोबारा नहीं होगा। मतलब जो इसका वायरस का साइज होता है, सो इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप 100% वायरस को खत्म कर दें। तो हम इसको फिर किस तरीके से इसको समझें या कहें कि कोविड-19 की अगर वैक्सीन भी आ जाती है बट वायरस तो मौजूद रहेगा दुनिया में? देखिए जी, वायरस मौजूद रहेगा। अभी जो ज्यादा वैक्सीन बन रही है वो इस कोविड-19 के ऊपर एक प्रोटीन होती है जिसको स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, जिससे ये वायरस जाके इंसान के खुलिये में बैठता है, इन्फेक्शन करता है। तो अभी उसके अगेंस्ट जो है ना हम काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा टारगेट इसमें एग्जिस्ट करते हैं। जब हम साइज की बात करते हैं तो इसके जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे होते हैं। वैसे ये इतना बड़ा भी नहीं है कि इसको इवन जो है ना एक आम माइक्रोस्कोप से देखा जा सके। इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट चाहिए होता है इसको देखने के लिए। और वायरस को
वैसे खत्म करना इतनी आसान बात नहीं होती। वेरी राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इम्यूनिटी की बात की, जो वैक्सीन होगी वो इंसान में एक इम्यूनिटी क्रिएट करेगी कि आप उस वायरस का मुकाबला कर सके, आपका जिस्म जो है। तो अगर एक शख्स को कोविड-19 हुआ, वो सेहतयाब हो गया, तो आपके जिस्म ने एक इम्यूनिटी कुदरती तौर पर डेवलप कर ली। अब इसमें भी मुख्तलिफ आरा थी, कुछ रिसर्च नई आई है कि ये इम्यूनिटी जो है देर पा नहीं होती, चंद माह तक होती है। पहले हम ये सुनते थे कि एक दफा इम्यूनिटी डेवलप हो गई तो फिर ये लाइफ टाइम चलेगी। ये जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें क्या है। देखिए शहजाद साहब, ये आपने बहुत ही अच्छी बात की और एक आम आदमी को समझने के लिए मेरे ख्याल में ये बहुत मदद करती है कि कुछ ऐसे लोग जिनको ये कोविड-19 की बीमारी एक बार हो चुकी थी, तो टेक्निकली तो उनमें जो है ना इम्यूनिटी डेवलप हो जानी चाहिए। वैसे वैक्सीन का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि इंसानी जिस्म को एक बीमारी से बिल्कुल इमिटेट किया जा रहा होता है, लेकिन ये तो रियली वो वायरस को फेस कर चुके हैं और बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज आ चुकी हैं जो कि ये बताती हैं कि वो लोग जिनको कोविड-19 एक बार हो चुका है, उनको दोबारा ये वायरस की इन्फेक्शन हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी अगर वैक्सीन आ भी जाती है तो हमें इसके लिए एक खौफ, एक डर अभी एग्जिस्ट कर रहा है कि वो वैक्सीन शायद देर पा ना हो। अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे अच्छी वैक्सीन आ जाए, लेकिन खतरात एग्जिस्ट करते हैं। इसकी वजह क्या है सर? इसकी वजह क्या है कि जिस्म के अंदर इम्यून सिस्टम जब आपका हरकत में आता है, अगर उसको पहले से उसकी मेमोरी में होगा कि इस वायरस ने अटैक किया था, इसके खिलाफ कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तब तो बात ठीक है। अगर वायरस अपनी शक्ल तब्दील करके आएगा तो शायद इम्यून सिस्टम उस तरीके से रिएक्ट ना कर सके। तो जिन लोगों को एक दफा कोविड हुआ और फिर दोबारा हो गया, तो क्या हम ये समझे कि ये वायरस की कोई दूसरी शक्ल थी जिसने अटैक किया उन पर? कुछ भी इसकी मल्टीपल रीजन हो सकती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं कि मुनासिब रीजन है। और इसकी एक वजह मैं आपको बता देता हूं, जैसे नजला जुकाम के वायरस की वैक्सीन जो कि यूएसए में हर साल नई बनती है, वो क्या करते हैं कि मार्च के महीने में देखते हैं कि कौन से वायरस की टाइप जो है ना ज्यादा सर्कुलेट कर रही है इंसानों में, उनमें से वो 3 को ले लेते हैं और जब तक कि अगला यानी कोल्ड सीजन आता है उस वक्त तक उसकी वो वैक्सीन बना लेते हैं। और हर साल आपने सुना होगा कि नजला जुकाम के वायरस की, राइनो वायरसेस की वैक्सीनेशन हो रही है यूएसए में। मे बी हमें ये कोविड-19 का वायरस जो है, इसके लिए जब हम अच्छी वैक्सीन बना लें, अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे बहुत अच्छी वैक्सीन आ जाए जो कि एक ही बार लगे और इंसान इससे इम्यून हो जाए। अच्छा, अगर ऐसा ना हुआ तो शायद हमें वही रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा इसका कोई इलाज अभी नहीं है, वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है कि जो फौरी तौर पे हम पिए और ठीक हो जाएं। तो जिन लोगों को कोरोना वायरस अटैक करता है और वो बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो जो डॉक्टर हजरात हैं, आपकी यकीनन बात भी हुई होगी, कुछ आपके पास भी लोग आए होंगे, वो डॉक्टर हजरात वो इलाज फिर कैसे करते हैं, क्या करते हैं वो उनके, वो पेशेंट्स जो है वो सेहतयाब होकर वापस घर चले जाते हैं? देखिए जी, ये तो एक जो क्लिनिशियन है वो इसके बारे में बेहतर तौर पर बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं साइंटिस्ट हूं, तो मैं साइंटिफिक और मैं क्लिनिकल ट्रायल्स को वॉच करता हूं। उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि आज से कुछ अर्सा पहले हम बहुत अच्छी खबरें सुन रहे थे कि क्लोरोक्विन से वायरस का इलाज हो जाता है, रेमडेसिविर आ गई, उसके लिए बहुत ही बड़े एक ट्रायल शुरू हुए जिनको सॉलिडेरिटी ट्रायल का नाम दिया गया। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसमें 11,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और तकरीबन मेरे ख्याल में 2 दर्जन से ज्यादा या 3 दर्जन से ज्यादा ममालिक थे और वो पाकिस्तान भी उसमें शामिल था। और सॉलिडेरिटी ट्रायल 100% फेल हो चुके हैं। तो अब हमें ज्यादा मेरे ख्याल में लोगों को जो ये समझना चाहिए कि पहले तो एक जो है ना उम्मीद थी कि भाई ये मेडिसिन जो है ना कम से कम ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रही हैं इससे शायद हम लोग ठीक हो जाएं, लेकिन अब वो उम्मीद भी बिल्कुल जो है ना खत्म होती हुई नजर आती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दे रही है, जो एसओपीज, अब तो हम बहुत लर्न कर चुके हैं इस वायरस के बारे में। अच्छा, यही सवाल था मेरा अगला, डॉक्टर साहब बचा सकेंगे जी, यही मेरा सवाल था कि ये वायरस जो है ये एक नोवल नया वायरस है जो आया और पूरी दुनिया में तबाही इसने फैलाई। तो इस वायरस को जितना स्टडी किया है,
کیا سائنسدان اس کی ماہیت کے بارے میں، یہ کیا ہے، کس طریقے سے اٹیک کر رہا ہے، اس کی کمپوزیشن اور اس کے خلاف جو بھی مطلب ادویات استعمال ہو سکتی ہیں، مطلب پوری طرح سمجھ چکے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں اس کو مزید اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ آپ نے یہ بھی بات کی کہ یہ اپنے آپ کو میوٹیٹ کر رہا ہے۔ دیکھیے جی، یہ مالیکولر وائرالوجی جو ہے نا ایک بڑا ہی ٹف سبجیکٹ ہے، اور آج سے 1994 کی بات کر رہا ہوں، جب میں مالیکولر وائرالوجی سیکھ رہا تھا تو اس وقت ہم یہ کہتے تھے کہ امریکہ میں ایک ہی سائنٹسٹ ہوتا تھا مالیکولر وائرالوجسٹ کیلیفورنیا میں۔ اب بھی کوئی اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں جو کہ مالیکولر وائرالوجی کے بارے میں جانتے ہوں، تو اس لیے اس وائرس کو جنرلی وائرسز کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا اٹس ناٹ ایزی۔ وائرسز آر ویری اسمارٹ۔ وائرسز کوئی زندہ چیزیں نہیں ہوتی، یہ میں کئی بار اپنے پروگراموں میں عرض کر چکا ہوں۔ یہ ایک پارٹیکل ہوتا ہے، یہ انسانی جسم میں جا کے اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے، جیسے انسان کا جسم وائرس سے فائٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اگر اس نے انسانی جسم کو ہرانا ہے تو اس نے اپنے آپ کو تبدیل کرتے رہنا ہے۔ اور یہ بیسیکلی یہی فائٹ ہی ہے جو کہ وائرسز کو چینج کر دیتی ہے، اور ایک انسان سے جب دوسرے انسان میں بعض اوقات وائرس جاتا ہے، یا تو وہ بہت زیادہ انفیکشس ہو جاتا ہے یا پھر اس کی انفیکشن کم ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو دوسری لہر کی آپ بات کر رہے ہیں، لکس لائک کہ پاکستان میں ہمارے لیے اللہ کا کرم رہا پہلے کہ ہماری انوائرمنٹ اچھی تھی، لوگوں کا امیون سسٹم اچھا تھا۔ اب یہ وائرس اپنے آپ کو تبدیل کر کے دوبارہ جو ہے نا ہمارے سسٹم میں انٹر ہو رہا ہے، اور پاکستانی لوگوں سے میری گزارش ہوگی کہ بہت احتیاط کریں۔ یعنی یہ وائرس اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ اس نے دیکھا کہ اگر پاکستان کا ماحول، پاکستان کی ایٹماسفیئر یا لوگوں کا امیون سسٹم، تو وائرس نے اپنے آپ کو مطلب پاکستانی جو یہاں پہ ہم شہری ہیں ان کے لیے تبدیل کرنا شروع کر دیا کہ کیسے زیادہ خطرناک اور مؤثر انداز میں ہم پر حملہ آور ہوگا۔ ایسی بات ہے؟ جی بالکل جی، ایسی بات ہے، لیکن اس کو ایک عام آدمی کو سمجھنے کے لیے میں یہی عرض کر سکتا ہوں۔ دیکھیے پہلے ہمارے سسٹم میں یہ وائرس اتنا زیادہ جو ہے نا سپریڈ نہیں ہوا، ہمارے لوگوں کو پرابلم نہیں ہوئی۔ اب اگر یہ دوبارہ، کیونکہ ہم تو بالکل وی آر موونگ ٹوارڈ زیرو، یہ بالکل ختم ہونے والا تھا، اب یہ دوبارہ جو ہے نا اس کے کیسز بڑھنے شروع ہو گئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریلیٹو مورٹیلٹی ریٹ بھی زیادہ ہے۔ اٹ لکس لائک، لیکن ہمارے پاس کیونکہ مالیکولر ٹیکنالوجیز اور سارے کا سارا سیٹ اپ نہیں ہے کہ ہم اس وائرس کو کنٹینیوسلی جو ہے نا واچ کر سکیں، جو کہ ہمیں اپنی کیپیبلٹی ڈیولپ کرنی پڑے گی۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ، کنٹینیوسلی واچ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مختار صاحب، کلینکل وائرولوجسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، بات کر رہے تھے کچھ سائنٹیفک آسپیکٹس پہ کووڈ-19 کے، اور جو انہوں نے بات کی کہ صرف اور صرف اس وقت کووڈ-19 یا کرونا وائرس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے احتیاط کریں گے تو نہ صرف اپنے آپ کو بچائیں گے بلکہ اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کو۔ تو صرف اور صرف احتیاط کیجئے، اور جو ہدایات حکومت کی جانب سے جاری ہو رہی ہیں اس پر عمل کیجئے، اور خاص طور پر ماسک پہن کے باہر جائیے۔ ماسک کے بغیر اگر آپ باہر جائیں گے تو آج کل تو جرمانہ بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خطرہ جو آپ کے آس پاس منڈلا رہا ہے کہیں وہ آپ اپنے گھر نہ لے کے چلے جائیں۔ بہرحال پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔